बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। मेमो हुकूमत और इम्पोर्टेड हुकूमत के नए नए कारनामे अब सामने आना शुरू हो गए हैं और ये किस तरीके से मारज़ वजूद में आई और इसमें कौन कौन शामिल है, कैसे कैसे शामिल है, और जो एक वेव चली हुई है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर की, ट्रेंड चला हुआ है बदस्तूर, वो टॉप ट्रेंड पे जा रहा है। और ये मेरा ख़्याल नहीं बल्कि यकीन है कि ये कोई भी इस वक्त तक जब से ट्विटर मारज़ वजूद में आया है ये टॉप ट्रेंड आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुका है। और गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से रब्ता किया जाए तो मेरा ख़्याल है ये गिनीज़ बुक में ये शामिल हो सकता है, ये सारे का सारा ट्रेंड जो है, क्योंकि तकरीबन 2 हफ़्ते से ज़्यादा हो गए और 2 हफ़्तों से ये टॉप ट्रेंड है। और अब तो तादाद भी मालूम नहीं कि कितने करोड़ अफराद जो हैं, कितने करोड़ पाकिस्तानी, 22 करोड़ की आबादी है, 22-24 करोड़ की, और उसमें से 50% जो पाकिस्तानी हैं वो इस टॉप ट्रेंड को में अपना हिस्सा डाल चुके हैं और 10 करोड़ से तजावुज़ कर गई है तादाद। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तानी कौम में कितना शऊर पाया जाता है, कितना ज़्यादा शऊर आ गया है कि एक गवर्नमेंट हुकूमत चेंज की गई, रिजीम चेंज की गई, और उसमें नंबर 1 ये कि जिन्होंने चेंज की, जो इस वक्त इम्पोर्टेड नई कंपनी मारज़ वजूद में आई है, वो कैसे कैसे अज्जाए तरकीबी हैं जो कल तक एक दूसरे के मद्दे मुकाबल एक दूसरे का गिरेबान फाड़ने के लिए तैयार थे, एक दूसरे पे गद्दारी के इल्ज़ामात लगा रहे थे, सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहे थे और ग्रेटर पंजाब के ताने दिए जा रहे थे। इंडिया का एजेंट, इसराइल का एजेंट, अमेरिका का एजेंट, पता नहीं किस किस का एजेंट करार दिया जा रहा था, और दौलत के अंबार लगाने तो सब के सब कैसे इकट्ठे हो गए। एक दूसरे के बेडरूम तक की खबरें भी उन्होंने पेश की, उन्होंने उन खबरों को भी नहीं छोड़ा जो बेडरूम की खबरें थी। तो वो आज सब के सब इकट्ठे हैं और ज़ाहिर है इनको इकट्ठा करने वाली एक कुव्वत है जो कि सरगर्म अमल है। और वो कुव्वत कितनी बड़ी है, इस वक्त आप हैरान होंगे कि मेमो की बात हो रही है, इस पे एक कमीशन बनने जा रहा है। और ये बात मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि एक कमीशन बनने जा रहा है, और इस कमीशन की जो बात की है वो ख़ुद हमारी अस्करी क़यादत ने की है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने की है। उन्होंने कहा है कि इस पे कमीशन बनना चाहिए और इसमें अगर कोई है तो उसको सामने आना चाहिए, मंजर आम पे आना चाहिए। और इस वक्त गवर्नमेंट को मुसीबत पड़ी हुई है कि अब क्या किया जाए। गवर्नमेंट को कमीशन बनाना पड़ेगा नंबर 1, और उसकी रीज़न ये है कि इस एलामिये को लेके, इस मेमो को लेके जो खुफिया मरासला है, जिस तरीके से मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप इसको कैसे प्ले कर रही है, उससे कुछ मशकूक सरगर्मियाँ सामने आई हैं। और जिसकी बुनियाद पे, क्योंकि ये सारे का सारा एक प्लान कहाँ पे तैयार हुआ, मुलाकातें किससे हुई और मुनहरिफ अरकान से कौन मिला, ये गैर मुल्की सफारतकार मिल रहे थे और सब कुछ देख रहे थे सिंध हाउस में जो कुछ हो रहा था। लेकिन इसको इस तरीके से प्ले करने की कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता इसमें हमारी मिलिट्री लीडरशिप मुलव्वस है। लिहाजा जब ये एक वेव चली और जब सवालात उठे तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पे कमीशन बनने जा रहा है। और अब कमीशन मुसीबत बना है गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट शहबाज गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि एहसन इकबाल साहब अब कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि हम उस खुफिया मरासले के मंदरजात एक तो पब्लिक कर दें और उसको डीक्लासीफाई कर दें, यानी डीक्लासीफाई मीन उसको पाबंदी हटा दें कि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट ना रहे। ये बात एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं और उनके अल्फाज ये हैं कि भाई उसमें तो पूछना पड़ेगा हमें उस मुल्क से, अमेरिका से पूछना पड़ेगा, क्योंकि जो डोनाल्ड लू और दूसरे जो सफारतकार हैं, उनके दूसरे ऑफिशियल अंडर सेक्रेटरी, उनके जो गुफ्तगू है वो ब्रैकेट में बंद कोट एंड कोट जो है वो रिपोर्ट हुई है। तो वो जो उनके मैसेजेस हैं उनको डीक्लासीफाई करने के लिए और उनको पब्लिक करने के लिए
اور کمیشن بنانے کی صورت میں بھی وہ پبلک ہوگا تو اس کے لیے ہمیں اس ملک سے پوچھنا پڑے گا، ان سفارتکاروں سے پوچھنا پڑے گا، ان امریکی حکام سے پوچھنا پڑے گا کہ بتائیں جی آپ کی یہ گفتگو ہم پبلک کر دیں۔ تو اس سے بڑی جو سٹیٹمنٹ ہے، اس سے بڑا جو ثبوت ہے وہ کوئی مل نہیں سکتا، یاسین اقبال صاحب نے کہا ہے۔ دوسرا انہوں نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تیسرا بڑا ستون ہے پاکستان کی معیشت کا، اور یہ تیسرا ستون مس ہے۔ اگلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ پاکستانی معیشت کے جو 3 بڑے ستون ہیں ان میں سے ایک ستون جو ہے سینٹر والا، وہ جو تیسرا ستون سینٹر والا وہ کہتے ہیں وہ مس ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم امریکہ سے معاملات ٹھیک کریں اور امریکہ کی بات کریں۔ تو یہ ایک اگلی بات آ گئی۔ تو صورتحال پھر وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ تو مداخلت بھی نہیں ہے، مداخلت کہاں سے آ گئی؟ تو پوری کی پوری جو گورنمنٹ ہے، خاص طور پہ شہباز گورنمنٹ، وہ پوری کی پوری نہ صرف یہ کہ اس کو جعلی جھوٹا ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے، بلکہ وہ کہتی ہے اس میں تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں، اور تبدیلیاں کی گئی ہیں یہ بھی کہا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی بالکل خاموش ہے، اس پہ نہیں بول رہی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہی ہوا ہے کہ 4 وزیر ہیں اس پہ نہیں بول رہے، پیپلز پارٹی کے 10 وزیر ہیں، کسی ایک وزیر نے بھی میمو کے بارے میں آ کے بات نہیں کی۔ آگے بڑھیں، متحدہ قومی موومنٹ کے 2 وزیر ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، وہ کبھی ہونی چاہیے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جعلی ہے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ بی اے پی ایک جملہ نہیں بول رہی اس پہ، اس کو صرف اور صرف کون ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ کاف نے ابھی تک ایک لفظ نہیں بولا اس پہ، تو ڈیفینڈ کون کر رہا ہے؟ اس پہ مٹی ڈالنے کی کوشش کون رہا ہے؟ وہ ہے شہباز حکومت، اور انہی کے وزیر جو ہیں وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ دب جائے۔ تو بہرحال الیکشن کہہ رہا ہوں، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اس پہ کمیشن بننے جا رہا ہے، اور کمیشن بننے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اب اگلی جو مصیبت آئی ہے کہ ٹی او آرز ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے، یعنی اس کمیشن کو کہاں تک کہا جائے کہ آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، یہ ایک اگلا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مطالبہ بھی پورا ہو جائے اور ایک کمیشن بھی بن جائے اور اس میں ساری چیزیں سیٹل بھی ہو جائیں، لیکن اس کمیشن کو زیادہ براڈ بیس نہیں کرنا۔ اب یہ اس پہ یہ بحث ہو رہی ہے، اور یہ گورنمنٹ شہباز گورنمنٹ کر رہی ہے کہ ٹرم آف ریفرنس فائنل کیے جائیں تاکہ کل کو پھنس نہ جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2 اس پہ ہوگا اسد مجید صاحب کے بارے میں دفتر خارجہ نے بڑا واضح طور پہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب کسی قسم کا کوئی انکوائری نہیں ہوئی اسد مجید صاحب سے، اور اسد مجید صاحب سے نہ ہی انکوائری ہوئی، نہ ہی کوئی ان پہ دباؤ، بلکہ انہوں نے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی سفارتکاری کے فرائض انجام دیے، اور جو کچھ تھا وہ رپورٹ کر دیا۔ لہٰذا انہوں نے یہ بھی بتا دیا، اسد مجید صاحب انہوں نے کہا کہ واپس جا چکے ہیں برسلز اور اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، کیونکہ برسلز میں پاکستان کے وہ سفیر ہیں اس وقت، امریکہ کے بعد ان کی پوسٹنگ برسلز کی ہوئی تھی۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں جی یہ ساری چیزیں جو ہیں بالکل ہیں غلط، انکوائری نہیں کی گئی، اسد مجید بیلجیم میں ہیں، پاکستان کے نئے سفیر کے طور پہ وہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اور نئی اسائنمنٹ ان کی برسلز ہے۔ اب یہ ساری چیز جو ہے کمیشن بنانے کی صورت میں جو طے ہوا ہے کہ اسد مجید صاحب بھی اس میں آئیں گے، وہ بھی اپنا سٹیٹمنٹ باقاعدہ طور پہ قلم بند کروائیں گے اور ریکارڈ کروائیں گے، اور اس کے بعد ہمارے جو ڈیفنس اٹاشی ہیں اگر ان کو آنا پڑا وہ بھی آئیں گے، دیگر بھی آئیں گے، تو یہ سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ ہے۔ اور پھر دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جیسے ہی یہ آیا تھا سائفر تو اس کو ہم نے آگے پروسیس کیا تھا، تو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور جو انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں، اور خاص طور پہ اس سے گورنمنٹ فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھی، کیونکہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو، اور وزراء وہ اس کو، شہباز گورنمنٹ وہ اس کو بنا رہے تھے کہ جناب یہ پی ٹی آئی ورسز فوج بنا رہے تھے اس سارے معاملے کو۔ تو
PTI کی طرف سے بھی واضح طور پہ میسیج دیا گیا ہے کہ جناب یہ جو میر جعفر اور میر صادق جن کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ادھر ہیں، جو اس وقت گلدستہ ہے وہ ادھر ہیں، ادھر نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو لڑائی، اور پھر یہ کہ PTI نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے واضح طور پہ اپنی اسٹیٹ پالیسی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، ایک واضح پالیسی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اداروں کے خلاف نہ پہلے کبھی تھے، نہ آئندہ کبھی ہونا ہے، نہ ہی اداروں کے خلاف کسی قسم کی کمپین میں ہم حصہ دار بنیں گے۔ نیچے تک وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق ہیں انہوں نے سب کچھ بتا دیا ہے، لہٰذا ایک چیز تو یہ کلیئر ہونی چاہیے۔ دوسری جانب دفتر خارجہ یعنی کہ موجودہ وزارت خارجہ نے بھی یہ بات واضح طور پہ بتا دی ہے کہ میمو کے بارے میں، خفیہ مراسل کے بارے میں دونوں قومی سلامتی کمیٹی کو اجلاس ہوئے، وہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، دونوں کے اعلامیے جو جاری کیے گئے وہ ایک ہیں، اور جو بھی موقف تھا وہ اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بتا دیا گیا ہے، لہٰذا اب اس بحث کو وہ کہتے ہیں بند ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بحث چونکہ پولیٹیکل اختیار کر چکی ہے، ایک سیاسی نعرہ بن چکا ہے، اس لیے اب تمام ریاستی اداروں نے بھی اس بات کو انڈورس کیا ہے کہ اب اس پہ بجائے اس کے کہ اس کو پبلک میں اچھالا جائے اور ایک دوسرے کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں اور فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کی جائے، اس لیے ضروری ہے کہ اب اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کمیشن بننا چاہیے۔ تو اب یہ کمیشن کس لیول کا ہوگا؟ یہ ایک سنگل ممبر کا ہوگا، اس میں 3 رکن ہوں گے، کیونکہ جب میمو پہلے آیا تھا منصور اعجاز والا اور حسین حقانی والا، میمو گیٹ کے نام سے مشہور ہوا تھا، تو اس میں 3 ممبرز بینچ بنا تھا۔ ہائی کورٹ کے تینوں سینئر موسٹ جج صاحبان تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کہ چیف جسٹس تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے، انہوں نے اس کو ہیڈ کیا تھا اور ایک مفصل رپورٹ سبمٹ کی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ میمو ایک حقیقت ہے، منصور اعجاز والا میمو اس میں۔ اور اب جناب اس میمو کی تحقیقات کتنے ممبرز کریں گے، سپریم کورٹ کو یہ لکھا جائے گا، اور چیف جسٹس آف پاکستان وہ اپنی پسند سے بینچ بنائیں گے، کیا کریں گے یہ ابھی موڈیلٹیز طے کیا جانا باقی ہے، لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب اس کو انہرڈ یا ان نوٹس نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اس میں سے جو بھی ہے دال دلیا جو نکلنا ہے وہ نکالا جائے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل جنہوں نے واشنگٹن میں ایک متنازع بات کی تھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تشریح کے بارے میں، تو اس پہ کافی رد عمل آیا، شدید رد عمل آیا، لیکن انہوں نے اس کی تصحیح کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اس تناظر میں بالکل بات نہیں کی کہ جس تناظر میں سوشل میڈیا پہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں الحمدللہ میں مسلمان بھی ہوں اور تلاوت بھی کرتا ہوں، قرآن مجید بھی پڑھتا ہوں، اس لیے اس طرح کی جو ہے گفتگو یا اس طرح کی کمپین نہیں چلانی چاہیے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس کو ہم مذہب کارڈ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی لیڈر کے ساتھ، کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ سیاسی اختلافات کو اس حد تک نہیں لے کے جانا چاہیے کہ آپ دشمنی کے اس انتہا تک پہنچ جائیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو اینٹ پتھر آئے وہ مار دیا جائے، اور پھر مذہب کو بھی استعمال کریں، کیونکہ یہ سینسٹیو ایشو ہے۔ پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے اور اس میں 99% مسلمان بستے ہیں، تو کون کیا اثر لے لے اس طرح کی نفرت انگیز گفتگو بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال انہوں نے ایک وضاحت کر دی تو اس وضاحت کو قبول کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔